हालात बदलने का वादा, इंशाल्लाह पाकिस्तान को अगले 10 सालों में हम एशियन टाइगर बना सकते हैं। गरीबों की हालत बेहतर करने का अज़्म, रिश्वत और करप्शन का खात्मा, मेरिट पर होगा हर काम, इंसाफ पर मबनी माशरे का क़याम, ये है हम सब का ख्वाब, यकीनन बनेगा नया पाकिस्तान। ये है टाइम असल पाकिस्तानी बनने का, ये है टाइम नया पाकिस्तान बनाने का। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले बगैर तारिक साहब से बात हो रही थी टू नेशन थ्योरी के हवाले से। तो सवाल ये पैदा होता है कि 70 साल 71 साल हो गए पाकिस्तान बने हुए, और आज भी हम अपने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखते हैं, इसके ऊपर बहस होती है जिसका कि कोई कतई कोई जवाब नहीं है। एक इंडिपेंडेंट स्टेट का वजूद हुआ और टू नेशन थ्योरी की बेसिस पे हुआ, इसलिए कि मुसलमान और हिंदू इकट्ठा नहीं रह सकते थे। उसकी वजह यह है कि वो मंदिर जाते हैं, हम मस्जिद में जाते हैं, हम नमाज़ पढ़ते हैं, वो पूजा करते हैं, हम खुदा की इबादत करते हैं, वो बुतों की, किसी भी लिहाज से हमारा वो नहीं बनता था उनके साथ। पहले थे, लेकिन ये है कि जब देखा कि सब्जुगेशन हो रही है तो फिर उसके बाद फिर एक लीडर पैदा हुआ, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने ये फ़ैसला किया, जिन्होंने कोशिश की, जदोजहद की ताकि हमारा एक अलहदा मुल्क होना चाहिए, इस्लामी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जहाँ पे कि सबको आज़ादी होगी, हर उसके कास्ट वालों को कोई उस पर पाबंदी नहीं है। जो 11 अगस्त की तकरीर जिसको तोड़ मरोड़ के उनके अगेंस्ट पेश करने की कोशिश की जाती है, उसका मकसद यही था कहने का कि पाकिस्तान जब बन गया है तो यहाँ पर कोई मतलब डिस्टिंक्शन नहीं होगा, एवरीबॉडी विल बी ट्रीटेड एज सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान। तो मैं ये आपसे सवाल ये करना चाहता हूँ कि क्या वजह है कि हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो स्टेट वाले हैं, वो कायद-ए-आज़म का जो उनका कैरेक्टर था, उनका जो क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटी थी, उनकी जो जदोजहद थी पाकिस्तान बनने में, उसको एक किसी प्रॉपर शेप में नहीं दे सके आज तक, और तारीख़ को मसख करके पेश किया जाता है। जो भी हिस्टोरियन है जो तारीख़ लिखता है वो कुछ तो वाक़या दे देता है और उसके बाद फिर वो अपनी जो राय है उसके अंदर वो शामिल कर देता है। जब वो अपनी ज़ाती राय शामिल कर देता है तो फैक्ट्स जो हैं वो फैक्ट्स नहीं रहते, उनमें फिर झोल पैदा होता है और आपको वो नज़र आ जाता है। अब हमारे लिए क्या मतलब ऐसा हमें क्या करना चाहिए कि कायद-ए-आज़म ने जो हमें सबक दिया, जो हमें तिलकीन की, जिसके हवाले से जदोजहद की, तो हम उसको वापस कैसे उस पटड़ी पे लगाएं जहाँ वो छोड़ कर गए थे, क्योंकि हमने अपनी कोताहियों से, नालायकियों से आधा मुल्क तो हमने गंवा दिया। अब भी आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ जगह से, मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आवाज़ें उठती हैं, मतलब देयर इज़ नो यूनिटी अमंगस्ट द पीपल। तो लेट अस फेस द फैक्ट्स, और यूनिटी पैदा करने के लिए हमें सबको मेहनत करनी होगी। ये हमारी जो पहचान है वो पाकिस्तान से है, अगर पाकिस्तान नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। तो आप इसको क्या किस तरह से देखते हैं कि हु इज़ गोइंग टू बेल द कैट, कौन है जो हमें सही राह पे डाल सके? बहुत अच्छी बात की आपने सर, और बड़ा मुश्किल सवाल है और बड़ा जवाब भी मेरा इतना आसान नहीं होगा, आसान नहीं है। जी जी। फिर भी कुछ अभी आपने एक तो मदीना की रियासत के तसव्वुर का जिक्र किया था। इट इज़ नॉट कि आप मदीना की रियासत बना लें, इसका ये कि वो जो प्रिंसिपल्स थे, हाँ, उनको सेट किया, उनको सेट करें, उनके ऊपर चलें। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। उसमें जो 3 चीज़ें जो कायद-ए-आज़म ने भी कही और बाद में कुछ हमारे लीडरशिप जो
47 سے 1956 تک رہے، وہ لیڈرشپ بھی اس کی پرسونیفیکیشن تھے، بارنگ فیو، سادگی، علم کی دولت اور نفرت کو نہ پنپنے دیں۔ ہم نے سوسائٹی میں ایک ایسا جو ابھی پھر ہم واپس آ جاتے ہیں 5th جنریشن، 60s سے انڈینز نے پوری کوشش شروع کر دی تھی، پہلے ایسٹ پاکستان میں کی، پھر ویسٹ پاکستان میں 70s کے بعد، کہ پاکستانی سوسائٹی کے اندر ایسے فشرز کریٹ کر دو کہ وہ اندر سے ٹوٹ جائے، کیونکہ ویسے مسلمانوں کو جیتنا بڑا مشکل ہے۔ اور یہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل کافی سارا واٹس ایپ پہ بھی چلا آ رہا ہے کچھ، آئی ڈونٹ نو ویدر اٹ از فیک اور کریکٹ، دی اسیسمنٹ آف دی اسرائیلی آرمی اباؤٹ پاکستان، کہ جی ہم ان کو فتح نہیں کر سکتے لیکن ہم اندر سے ان کو کھوکھلا کر سکتے ہیں۔ تو اندر سے تو اپنے ایجنٹ چھوڑ کر پیسہ دے کے، ڈالر دے کے کرتے ہیں نا، یہی کرتے ہیں نا۔ جی ہاں، آپ کو ایک میٹیریلزم کی طرف، 5th جنریشن وار کی جو بات کی، میٹیریلزم کی طرف لگا دیا۔ جی ہاں بالکل۔ تو اب آپ نے کہا کہ اس کو کیسے کر سکتے ہیں، تو میرے نزدیک تو 3 ہی چیزیں تو انڈین آرمی جنرل نے بھی ایک نہیں، آرمی چیف نے بھی سیمینار میں، آرمی چیف نے، جو فارمر آرمی چیف تھا، اس نے یہی بات کی تھی۔ اس نے کہا کہ ہمیں ضرورت نہیں لڑائی کرنے کی، ہم وہاں کے لوگوں کو استعمال کریں گے، ان کو پیسہ دیں۔ آپ نے سوال یہ کیا ہے کہ ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اٹ از دی لیڈرشپ جس نے گائیڈنس دینی ہے۔ اگر ہمارا لیڈر سادہ رہے گا تو عوام بھی سادہ رہے گی، یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اب لیڈر میں ضروری نہیں کہ پولیٹیشین ہی ہو، لیڈر میں ہر طبقہ کا لیڈر ہے، چاہے وہ بزنس لیڈر ہے۔ اگر بزنس مین ایک پیلس میں رہ رہا ہے تو ارد گرد لوگوں کو دکھاوا ہوتا ہے، وہ بھی کوشش کرتا ہے کہ اسی طرح چلا جائے۔ ہمارا بیوروکریٹس ہے، اس کو بھی سادہ، آپ کو یاد ہوگا ہم بھی کیسے، ہم کیسے 2-4 کمروں کے گھروں میں رہتے تھے۔ جی ہاں بالکل صحیح ہے۔ تو الحمدللہ ہم تو خوشخار تھے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوا تھا۔ اور اب جب ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے گیس کی کمی ہے، گیس نہیں آ رہی ہے، تو حکومت کیا کرے، گیس پیدا تو نہیں کر سکتی، یا تو وہ LNG خرید کے لا رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، تو ہم کچھ تھوڑا سا اپنے گیس کی کنزمپشن کو کم کر لیں، وہ نہیں کرنی۔ اور یہ چیزیں ہیں کہ سادگی کی طرف آئیں، اور سادگی آنے کے لیے لیڈرشپ کو آگے آنا پڑے گا۔ بیوروکریٹس، پولیٹیشینز، جی ہاں بالکل، ہمارے علماء کرام، ہمارا، میں سمجھتا ہوں ایک کیٹیگری آپ مس کر گئے ہیں، جرنلز۔ وہ تو آرمی آ گیا نا جی، آرمی سادگی کے ہم بات کر رہے تھے۔ سادگی میں میں سمجھتا ہوں یہ 3-4 ٹیئرز ہیں جن سے ہمیں سادگی ایٹ آل لیولز، اسٹارٹنگ فرام، میں کسی کو آج کل میں اپنے ایک ملازم ہے ہمارے، جاب کر رہا ہے میرے ساتھ، تو اس کو میں کہہ رہا تھا، میں نے کہا دیکھو یہ جو میں نے پینٹ پہنی ہوئی ہے 35 سال پرانی ہے۔ He won't believe it. وہ won't believe it. ہاں he won't believe it. میں نے کہا دیکھو یہ میرا جسم بھی نہیں بدلا الحمدللہ، اور یہ میں پہن رہا ہوں، ٹھیک ٹھاک پہن رہا ہوں، اور کوئی کہہ نہیں سکتا کہ آئی ایم ناٹ ویل ڈریسڈ۔ تو ایک ہم میں تمہ ہے کہ جی اچھا آپ خریدو، خریداری کی تمہ ہماری عورتوں میں بھی ہے، ایک میڈ ریس ہے، میڈ ریس ہے۔ ہاں، اور وہ میڈ ریس جو ہے نا وہی کرپشن کو پرموٹ کرتی ہے۔ جب کرپشن آتی ہے تو پھر باقی برائیاں بھی ساتھ آتی ہیں۔ یہ ایک سلسلہ ہے، یہی ایک طریقہ ہے۔ اور پھر افکار ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو افکار ہیں ان پہ بھی عمل کریں۔ قائد اعظم کے افکار جو ہیں وہ اسی سے ڈرائیو کرتے ہیں، جی اسی سے کرتے ہیں، جو ابھی آپ نے کہا تھا نا، یونٹی، فیتھ، ڈسپلن، یہ تینوں وہیں سے آتے ہیں۔ جب تک عربوں میں یونٹی نہیں تھی تو وہ لڑتے تھے آپس میں۔ تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو حالات ہیں، جو قائد اعظم جو ہمیں ورثہ چھوڑ کے گئے، ہمیں جو بتا کر گئے، جو وہ اپنے شارٹ سٹے کے اندر جو کچھ پاکستان کے لیے کر سکتے تھے کر کے گئے، مجھے ان کی وہ تقریر یاد آتی جو ان کی صدارت میں کی تھی، شاید 1945 کی بات ہے، انڈیا کے اندر انہوں نے کہا میں جس طرف چلا جاتا ہوں دیکھتا ہوں غربت ہی غربت نظر آتی ہے، اور یہ وڈیرے جو ہیں، ذمہ دار جو ہیں، یہ مطلب امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ان کی حکومت نہیں چلے گی،
ان کی مطلب اتھارٹی نہیں ہونی چاہیے. اس کا لب لباب تھا ان کی تقریر کا کہ اگر ہم نے ایسا پاکستان بنانا ہے جہاں پہ کہ ان غریبوں کا اور استحصال ہوگا تو پھر ایسے پاکستان بنانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھیں اس شخص کا, قائد کا ویژن دیکھیں, 45 کہاں 2018 کہاں, آج ہم وہی ایکشن ریپلے دیکھ رہے ہیں. غریب غریب سے تر ہوتا چلا جا رہا ہے اور امیر امیر ترین ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ ڈسپیرٹی جو ہے یہ کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ دیکھیں سر, بات یہ کہ جب تک ہم اپنے کردار میں آنیسٹی نہیں لائیں گے, سادگی نہیں لائیں گے تو کوئی چیز چل نہیں. آپ نے تو سلیبس سے ہی قائد اعظم کے اڑا دیا ہے. آپ تو ہم نے ان کے بتائے ہوئے کیا بات کرنی ہے ان کے سندھ کا میں نے نہیں دیکھا, لیکن پنجاب کا میں اتفاق سے دیکھا کہ میں گیا بچوں کو دینے, تو وہ میں نے دیکھا تو ان کے جو وہ آپ نے ذکر کیا مطالعہ پاکستان, اس میں نواز شریف کا پہلا دور, نواز شریف کا دوسرا دور, یہ 2 چیپٹر ہیں اس میں. مجھے کو بتا رہا تھا, میں نے نہیں پڑھی دیکھی کتاب. اب قائد اعظم کے 2 لائنیں تو مطلب دیکھیں ذرا, آپ ذرا سوچیں, اس چیز کو سوچیں کہ ہمارا مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ ہم, جس نے ہمیں ایک آزاد ملک دیا بنا کے, جس نے اپنی زندگی قربان کر دی, بیمار ہوتے ہوئے بھی بیماری ظاہر نہیں کی اور رات دن کام کیا, اس کے لیے 6 لائنیں ہیں. سر ان کی سادگی اور آنیسٹی کی میں ایک مثال دینا ہے. وہ بہت بڑے وکیل بھی تھے. جی ہاں بالکل, بیرسٹر تھے. تو ایک ان کے پاس آدمی آیا ایک مقدمہ لے کے, تو اس نے کہا جناب یہ میرا مسئلہ ہے تو آپ میرا مقدمہ لڑیں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں تو, میرے پاس 5,000 روپے ہیں, میں 5,000 دے سکتا ہوں آپ کو. تو اس زمانے میں 5,000 تو بہت پیسہ ہوتا تھا, لیکن انہوں نے کہا نہیں, میں تو فیس دن کے حساب سے پیشی کے حساب سے 500 روپے پیشی ہوتی ہے میری. تو میں انکار کر دیا, میں 5,000 میں نہیں کر, مجھے اندازہ یہ کیس دیکھ کے یہ ہو سکتا ہے لمبا ہو جائے, تو میں کر نہیں سکوں گا. تو بہرحال اس آدمی نے پھر کہا کہ میں نے جی کرانا تو آپ سے ہی, میں کوشش کروں گا پیسہ بندوبست کروں, تو آپ یہ کیس لے لیں. تو انہوں نے لے لیا. اب دیکھیں ان کی آنیسٹی اور ان کی اسٹریٹ فارورڈنس کہ 3 پیشیوں میں وہ کیس ختم ہو گیا 1,500 روپے میں. تو انہوں نے کہا کہ تم 1,500 روپے مجھے دے دو. اس نے کوشش کی کہ ان کو 5,000 دے دے. انہوں نے کہا نہیں, میری کمٹمنٹ یہ تھی کہ میں پر پیشی لوں گا. اب تمہارا کیس 3 میں ختم ہو گیا تو 1,500 روپے دے دو. آج آپ کے لائر کتنے کروڑ روپے مانگتے ہیں. بالکل, تو یہیں سے بات, کروڑ تو ان سے مانگتے ہیں نا جن کے پاس ہیں. نہیں, وہ غریبوں سے بھی مانگتے ہیں. غریبوں سے بھی مانگتے ہیں, لیکن وہ پھنس جائے لا کے شکنجے میں تو ہاں, وہ تھانے سے شروع ہوتا ہے بیچارہ پیسے خرچ کرنا. وہ پہلا دور اچھا تھا قائد اعظم کا, جو شروع کا 1 سال کا دور تھا. نہ پولیس نظر آتی تھی کہیں, نہ رشوت نظر آتی تھی, نہ کرپشن نظر آتی تھی. نہیں سر, اس میں ہمارا جو تھا نا 2 چیزیں جو انہوں نے بعد میں ختم کر دی ہیں, which I think was the basic tenet of justice on step. ایک پنچایت سسٹم گاؤں میں ہوتا تھا, وہ چھوٹے چھوٹے مقدمے وہیں ختم ہو جاتے تھے, وہ انہوں نے ختم کر دیا. دوسرا ایک ہوتا تھا چوکیدارہ سمٹ, لوکیلٹی میں, لوکیلٹی کے اندر سے آدمی ہوتا تھا, یعنی وہ ڈاکے لکوتے, وہ پیسے اس کو دے دیتے تھے اکٹھے کر کے. میرے محلے میں اگر کوئی چوکیدارہ سسٹم ہے تو یہ جو موٹر سائیکل سنیچنگ ہے, یہ موبائل سنیچنگ ہے, یہ دوسرا کم ہو جائے گا. تو یہ چیزیں ہمیں وہ بات پھر مڑ دوڑ کے آ جاتی ہے کہ ہم سادگی کی طرف جائیں. اس کے لیے ہم اسکولوں میں جائیں, علماء کے پاس جائیں, ہماری لیڈرشپ ہو. بہت بہت شکریہ طارق صاحب. بات تو کافی, گفتگو کافی لمبی ہو سکتی ہے, لیکن چونکہ ٹائم کا کنسٹرینٹ ہے. قائد اعظم محمد علی جناح ایک منفرد شخصیت تھے. انہوں نے ہمیں پاکستان دیا, اور ہم نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. یہ ہمیں سوچنا چاہیے. اگر آج ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ قائد اعظم جو ہمیں وراثت میں چھوڑ کر گئے اور جو ہمیں باتیں بتا کے گئے, یونٹی, فیئر, ڈسپلن, اگر ہم اس پہ آج سے ہی عمل کرنا شروع کر دیں تو یقیناً ہم اس کرائسس سے باہر نکل سکتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے آج کی جو نئی جنریشن ہے وہ باتیں تو سارے کرتے ہیں,
ہر سال ریویو بھی ہوتے ہیں ایجوکیشن کے اوپر. پیسہ تو خیر بہت کم خرچ ہوتا ہے، لیکن جو کچھ بھی خرچ ہو رہا ہے، لیکن جو سلیبس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. جو ہمارے ہیروز ہیں، سر سید احمد خان ہیں، سردار عبدالرب نشتر ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح ہیں، جن لوگوں نے علامہ اقبال ہیں، جن لوگوں نے پاکستان بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، ان کے لیے ہم نے ایک صفحہ وقف کیا ہوا ہے. اور باقی جو نئے لیڈر بعد میں پیدا ہوئے، جن کو کہ مطلب ہم لیڈر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ لیڈر تو قوم کو آگے لے کے جاتے ہیں. یہاں پہ تو معاملات ہی الٹ ہے. تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ موجودہ حکومت کو چاہیے کہ وہ تمام جو سلیبس ہیں، جو کالجز کے، اسکولز کے ہیں، اس کے اندر یہ کمپلسری ہونا چاہیے کہ جو پاکستان کیسے بنا، اس کی کیا کس نے کیا کنٹریبیوشن کی. کیونکہ جب تک کسی بچے کو، کسی کو سمجھ نہیں آئے گی کہ ہماری تاریخ کیا ہے، تو وہ پھر غلط پروپیگنڈے کی نظر ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ جن کو پاکستان نے نوازا، جن کو پاکستان نے اعلیٰ عہدے دیے، وہ شام کو بیٹھ کے ٹو نیشن تھیوری کو بیٹھ کے اٹیک کرتے ہیں. کس قدر شرم اور افسوس کی بات ہے کہ آپ اپنے ملک میں بیٹھ کے آپ اپنے ملک کے بارے میں اس طرح کی باتیں کریں اور اس پہ اوپر تنقید کریں جس نے آپ کو ایک ملک دیا جہاں آپ بیٹھ کر ہر قسم کی فیسلٹی جو ہے اویل کرتے ہیں. اس کے بارے میں ایسی باتیں کرنا میرا خیال ہے بالکل غلط ہے، اور ہمیں اس پہ سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کا محاسبہ کریں، اور گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرح کی ڈیبیٹس، ڈسکشن جو ہے، ان کو کسی بھی حالت میں اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اپنا بھی خیال رکھیں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں. پاکستان پائندہ باد. حالات بدلنے کا وعدہ. انشاءاللہ پاکستان کو اگلے 10 سالوں میں ہم ایشین ٹائیگر بنا سکتے ہیں. غریبوں کی حالت بہتر کرنے کا عزم. رشوت اور کرپشن کا خاتمہ. میرٹ پر ہوگا ہر کام. انصاف پر مبنی معاشرے کا قیام. یہ ہے ہم سب کا خواب، یقیناً بنے گا نیا پاکستان. یہ ہے ٹائم اصل پاکستانی بننے کا، یہ ہے ٹائم نیا پاکستان بنانے کا.